अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाक अफगान जंग है और जो एस्केलेट कर चुकी है बड़े पैमाने पर। जीजीएसपीआर आईएसपीआर की बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जीएचक्यू का दौरा, उन्हें ब्रीफिंग दी गई, फिर अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर दुनिया भर के जो तशवीश का इजहार किया है उस पर टोटल गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। देखें, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है डीजीएसपीआर के जो क्लेम्स हैं कि जी उन्होंने 53 चेक पोस्ट पे हमले किए, जिसका भरपूर जवाब दिया गया, और फिर 74 उनकी चेक पोस्ट मुकम्मल दफा कर दी गई, 18 पे कब्जा कर लिया गया, उनके 274 सिपाही सोल्जर्स मारे गए, 400 जख्मी हुए और कुछ गिरफ्तार किए। अपने बताए कि 12 सिपाही, 12 सोल्जर मारे गए और एक मिसिंग है। आपको याद होगा कल मैंने प्रोग्राम में बताया था, और खबरें भी मौजूद है कि वो कहते हैं कि हमने बहुत से जिंदा पकड़े हैं, और वो भी क्लेम करते हैं कि हमने 55 मारे और मुख्तलिफ चेक पोस्ट पे कब्जा कर लिया, दर्जनों तबाह कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने तो पाकिस्तान फौज का, एयरफोर्स का तैयारा गिराने की भी बात की, और बहुत वेल कॉन्फिडेंटली, और फिर साथ में कि हम इसका बदला शहरों में लेंगे, कि वो तो प्रॉक्सी के मास्टर हैं। और हमारे आईएसपीआर के जनरल ने ये कह दिया कि मास्टर प्रॉक्सी। ये सारी चीजें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी। क्लेम तो वो भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अलमिया ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो मैंने देखा राउटर से लेकर और एपी से लेकर वॉल स्ट्रीट, जहां तक जाइए, किसी ने अपनी तहकीक के मुताबिक कोई खबर नहीं दी। दोनों तरफ के जो क्लेम हैं, दावे हैं, वो कोट कर दिए गए। तो इसमें आप सच तो नहीं जान सकते कि इनका दावा कितना सच्चा है और उनका दावा कितना सच्चा है। अच्छा, फिर जहन में रखें कि ये वो लोग हैं जो आज इन्हें मास्टर प्रॉक्सी कह रहे हैं। इन्होंने ही उनको यकीन दिलाया कि आपने तो दुनिया की दो अजीम सुपर पावर्स को शक्कर से फाश दी, और अफगानियों से तो दुनिया में कोई लड़ ही नहीं सकता। उनसे ज्यादा बहादुर गैरतमंद तो कोई कौम ही नहीं है। आज अता तारण फरमाते हैं कि ये तो हैवान है, ये तो खवातीन को मारने के कवानीन बनाते हैं घर में, कि इनको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, स्कूल कॉलेज नहीं जाने देते। तो देखें, जो लड़ाई है, मैं उस तरफ भी आता हूँ, मगर पहले इनसे कोई ये पूछे कि जब आप फतेह मुबीन के नारे लगा रहे थे, जब ये अमेरिका के साथ डबल खेल रहे थे, आप साफ कह रहे थे ना टर्की की तरह कि नहीं, हम आपको अपने यहाँ से कोई लॉजिस्टिक प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारा ब्रादर मुल्क है। मगर आप तो अमेरिका के साथ भी मिले हुए थे, आप इनके साथ भी मिले हुए थे, और आप दोनों तरफ डबल खेल रहे थे, दोनों तरफ नफरतें कमा रहे थे, जो अब आपके सामने आ रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए सबको, और जो जाने वाले जनरल हैं उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए, जिन्होंने बंद कमरे में बैठ के फैसले किए। और आज एक खौफनाक जंग का हम शिकार है। ध्यान में रखें, उनके मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, और उनके तो 40-50 साल जंगों में गुजर चुके हैं। 45 साल तो हो गए ना। 79 से अगर हम लगाएं तो 21 साल और 26 साल, 47 साल हो गए। और उससे पहले भी उनके यहाँ कौन सा कभी अमन रहा है, जो हालात रहे। और जब हमने ही उन्हें बिल्ड किया, खड़ा किया, और उन्हें कदम कदम पे यकीन दिलाया कि तुम तो दुनिया के अजीम तरीन लोग हो, कि तुम्हारे से तो कोई लड़ ही नहीं सकता। अब जिनके दिमाग में ये खन्नास भरा हुआ है, गौर करें इस बात पर कि हमने तो दुनिया की दो सुपर पावर को शक्ल दी, जबकि ये सच नहीं है। रूस को शक्ल देने में अमेरिका और इस पाकिस्तान का हाथ था, सऊदी अरब का हाथ था, दूसरे इस्लामी मुल्कों का हाथ था, कि हर तरफ से मुजाहिदीन भेजे गए बनाकर, जाली मुजाहिदीन। और जो अमेरिका के साथ हुआ, उसमें बैक स्टेप किया पाकिस्तान ने। तो वो जो दुनिया की दो सुपर पावर को हराने का अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से डरेंगे? आपका क्या ख्याल है?
یا جس طریقے سے ان کی حیوانیت آج ہم بیان کر رہے ہیں، اور دنیا جب ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ تمہیں کاسٹ کرے گا، اور امریکہ بھی روز کہتا تھا اور یورپ بھی کہتا تھا کہ پاکستان جو کر رہا ہے اس کی سزا بھگتے گا، تو ہم لوگ کوئی فرشتے تو نہیں ہے، یہ الہام تو نہیں ہوتا، ہمیں تو وہی نہیں آتی، ہم پیغمبر تھوڑی ہے، ہم دنیا کی سن کے بتاتے تھے نا کہ یہ اگر پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آواز خلقت نقار خدا ہوتا ہے، تو آپ بھگتیں گے، اور آپ بھگتنا کافی عرصے سے شروع ہو چکے ہیں، اور اب اصل قیمت کا وقت آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کہیں جا کر رک جائے گی فوری طور پہ؟ اچھا ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کے عزیز ترین دوست ہیں، چائنا، ترکی، سعودی عرب، قطر، یو اے ای، یہی سپورٹر ہے نا ان کے بھی؟ کیا وہ آج بائیکاٹ کا اعلان کریں گے؟ وہ امداد دینا بند کر دیں گے؟ وہاں جو انفراسٹرکچر بنانے میں چائنا مدد کر رہا ہے، سعودی مدد کر رہے ہیں، وہ بند ہو جائے گا؟ یہ سب نے تو تشویش کا اظہار کیا، سب صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں، برابری کی بنیاد پر بٹھانا چاہتے ہیں، اور ذبیح اللہ جو ان کا ترجمان ہے، اسپوکس پرسن ہے، اس نے تو کہہ بھی دیا کہ مسئلے کا حل مذاکرات ہے، اور میں نے بھی یہی آپ سے کہا کل کہ فائنلی تو جب مذاکرات ناکام ہو جائیں تو نئے سرے سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا 4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حقانی جو ان کا سب سے لاڈلا چہیتا تھا، اور جن کے کیمپ پاکستان میں تھے امریکہ سے لڑائی کے دوران، یہ انہیں سپورٹ کرتے تھے، اس نے 50 ٹرک بھر کے لڑنے کے لیے بھیجے تھے 4 دن پہلے، میں نے بتایا تھا، پھر وہی آئے نا، پھر انہوں نے جو بمباری کی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کوئی سویلین کیجولٹی نہیں ہوئی، وہاں درجنوں سویلین کیجولٹیز اس وقت دکھائی جا رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو سب سے خوفناک بات ہے، جو انہوں نے کواد کاپٹر کے ذریعے ایبٹ آباد میں حملہ کیا، اسلام آباد میں کیا، سوابی میں مردان کے نوشیرہ کے پاس کیا، اور گرا لیے گئے۔ کواد کاپٹر کیا ہوتے ہیں؟ 2-4 مائل تک چلتے ہیں، تھوڑا سا مواد لے جا سکتے ہیں، وہ آپ اپنے اس پیچھے لگ کے ڈرون ٹائپ ہی ہوتے ہیں، ایک ڈرون کی قسم ہے کواد کاپٹر جو کہلاتے ہیں، مگر ان کے سیل پورے پاکستان میں ہیں، بڑے پیمانے پر ہے۔ تو اس کے بارے میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ آپ کے احتیاطی تقسیم بھی موجود ہے، آپ کی اکانومی بھی بالکل بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے یہاں کرپشن عروج پر ہے، بیڈ گورننس عروج پر ہے، اور ان کے سلیپنگ سیلز ہر طرف موجود ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ کل رک جائے گی؟ یا جو آپ کے عزیز ترین دوست ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، چھوڑے ہیں انڈیا کو؟ انڈیا تو آپ کا دشمن ہی ہے نا، وہ تو کھل کے سپورٹ کر رہا ہے، وہ کہاں تک اور سپورٹ کرے گا، اس جنگ کو کتنا پھیلائے گا، اس کے اپنے مفادات ہیں، اور آپ وہاں بھی بیٹھنے کو کبھی تیار نہیں ہوئے، کبھی معاملات درست کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے بالکل ہی امید چھوڑ دی، اور پھر جب آپ نے خواہش کا اظہار کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ دو مین بارڈر ہیں، دونوں سے آپ کی خوفناک جنگ ہے، اور اندر تقسیم ہے، اور ہر برائی موجود ہے۔ اچھا پھر ان کی اپنی کمزوری دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے میرے نزدیک۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جنگ کی بریفنگ کرتا ہے، یا جنگی معاملات پہ بات کرتا ہے، آرمی اسکیلیشن سے لے کر جو پبلک کو بتانا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، مگر کیا یہ آئی ایس پی آر کا کام ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پاکستانی قوم پوری متحد ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کے ویڈیو چلا کے دکھائے کہ دیکھیں، اور وہ بھی پشتون علاقے سے ٹوٹل 4 ویڈیو تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ سب سے بڑی ان کی نفسیاتی کمزوری سامنے آئی کہ ان کو اندازہ ہے کہ قوم پوری ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور افغانستان سے لڑنے کے معاملے پر کے پی کے میں بہت بڑا اسپلٹ ہے، اور جو لوگ اس وقت منظر پر آپ کی حمایت میں آئے ہیں ان میں سے اکثر کو تو میں خود بھی جانتا ہوں کہ وہ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں، مگر مجبوری کے تحت وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، بہت سی باتیں یہاں میں نہیں کر سکوں گا، مگر اس میں بہت حیران ہوا، حیرانی کے ساتھ مجھے دکھ بھی ہوا کہ آپ کو یہ ویڈیو چلانے پڑ رہے ہیں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، اور پھر جب آپ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا جب آپ نے حملہ کیا تو کے پی کی حکومت کو آپ نے اعتماد میں لیا، اس کی رضامندی شامل ہے، تو آپ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ نیشنل الیکشن پلان
کمیٹی کے تحت جو ہے نا ساری سیاسی پارٹیاں ایک ہیں، سیاسی نظریات اپنی جگہ پر ہوں گے، وہ اختلافات الگ ہوں گے، مگر اس موقع پر سب ایک ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب ایک نہیں ہے، سب ایک نہیں ہے۔ اور اگر یہ لڑائی طویل ہوئی اور جس طرح 20 سال وہ امریکہ سے لڑے آپ کی مدد سے، ان کی مدد کو بھی اب لوگ یہ انڈیا کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے لوگ مدد کر سکتے ہیں آپ سے بدلہ لینے کے لیے۔ آپ نے بہت جگہوں پر معاملات کو خراب کیا ہے، تو کیا ہم یا پاکستان ہم سے مطلب عوام کی بات کر رہا ہوں، میرے ماں باپ بہن بھائی بھی وہیں رہتے ہیں، میرا دل بھی وہیں اٹکا رہتا ہے، اسی لیے میں وہاں پر بولتا ہوں۔ کیا ہم یہ لڑائی افورڈ کر سکیں گے؟ کیا ہماری اکانومی یہ لڑائی افورڈ کر سکتی ہے؟ یا ہم شہادتوں پہ شہادتیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب پی ایل اے کو بھی وہی سپورٹ کرتے ہیں، داعش کو بھی وہی کرتے ہیں، القاعدہ کو بھی وہی کرتے ہیں، 21 ٹیررسٹ تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں، اور سب کو وہ لیڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ماسٹر آف پراکسی قرار دے دیا ان کو، اور آپ نے یونائٹڈ نیشن کا حوالہ بھی دیا، اور پھر آپ نے اپنے وزیر سے یہ بھی کہلوا دیا کہ وہ تو حیوان ہے، تو آپ حیوانوں سے کوئی امید کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر جس طرح کے آپ وہ میڈیا پرسپشن بنا رہے ہیں، جو ایڈ چل رہے ہیں، جو آپ کے پرومو چل رہے ہیں، جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ تندور والے ہیں، آپ فلانا ہے، مطلب گھٹیا زبان، عوام کے بارے میں تو بات نہیں کرنی چاہیے نا، آپ رجیم کے بارے میں بات کریں۔ آپ تمام افغانیوں کو رگیز رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ رگیز رہے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی زمین پر اپنے لوگوں کی مرضی کے بغیر 5 ملین کے قریب بٹھائے ہوئے تھے، اور اب تک نکالے کتنے؟ 2 ڈھائی لاکھ، جو ڈیٹا بتاتا ہے 1 ملین بھی آپ لوگ ٹوٹل نہیں نکال سکے ابھی تک، جو 2.9 ملین گئے ہیں ٹوٹل 2023 سے لے کے اب تک، جس میں ایران سے بھی شامل ہے اور آس پاس کے علاقوں سے بھی شامل ہے۔ ابھی بھی آپ کے یہاں 2.5 سے 3 ملین لوگ بتائے جاتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں سے ڈرون اڑے ہیں، یہ کوڈ کاپٹر جو ہے، اور پھر ان کے سلیپنگ پنس تو ہر طرف موجود ہے۔ تو کیا یہ قوم جو پہلے ہی یہاں کے حالات سے برزن ہے، ناراض ہے، خوف زدہ ہے، اور مشتعل ہے کہیں جہاں بھوک بڑھ رہی ہے، اگر یہ پراکسی وار شروع ہو جاتی ہے، بارڈر پہ بھی آپ لڑ رہے ہوں، اور اندرون ملک میں بھی لڑائی شروع ہو جائے، تو کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا چائنا، کیا سعودی عرب، کیا قطر، کیا ٹرکی آپ کے ساتھ اس بڑے پیمانے پر کھڑے ہوں گے کہ انہیں شٹ اپ کال دیں بڑے پیمانے پر، ان کی فنڈنگ روکیں، ان پر دباؤ ڈالیں کہ آپ کو یہ پراکسی جو آپ لڑ رہے ہیں، جو دوسرے لوگ ملکوں میں بھیج رہے ہیں، انہیں روکیں؟ اور کیا وہ مان لیں گے؟ یہ سارے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو جوابات ملیں گے، مگر بہت خوف کی بات ہے کہ بظاہر تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے ان کے 300 لوگ مار ڈالے، 400 آپ نے زخمی کر دیے، آپ نے 74 پوسٹیں گرا دی۔ میں دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ نعرے لگاتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو دکھا رہے ہیں اللہ اکبر، نعرے تکبیر، وہاں سے بھی یہی نعرے لگ رہے ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو جاری کی ہے۔ یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اور پھر جنہیں آپ 50 سال تک سپورٹ کرتے رہے، جن کے لیے آپ نے اپنے ملک کو جہنم بنا لیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ آصف جیسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو لاسٹ 2 جنگیں ہوئی ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں، وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے فیور کیا گیا، اور کرائے کی فوج بنے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہی کام پھر نہیں ہو رہا، لیجیٹیمیسی کے لیے کام نہیں ہو رہا کسی کی، یا کسی کے اقتدار جو پنجہ گاڑا ہوا ہے، جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس کے لیے نہیں ہو رہا۔ یہ ساری باتیں ہیں، مطلب ایک جو آدھا سچ ہے نا، وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس فوج کو ایک بات سمجھنی ہوگی، اگر یہ واقعی ملک، میرا تو یقین ہے کہ یہ ملک نہیں چلانا چاہتے ہیں، کوئی پلان ہے، یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ بن چکے ہیں، کیونکہ یہ ملک بنایا عالمی قوتوں نے، سب کو پتا ہے کس نے بنایا ہے، تو یہ توڑنا چاہتے ہیں۔ ادروائز دیکھیں،
یہ ممکن نہیں ہے کہ 4 جنرل بیٹھیں، 6 جنرل بیٹھیں اور وہ پالیسی بنا کے کہیں پہ بھی لڑائی شروع کر دیں اور قوم کو ترانوں پہ لگا دیں۔ اور ترانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فتح چاہت، کیا نام ہے، چاہت فتح علی، اللہ معاف کرے، صبح فجر کے وقت اس کی کڑی آواز میں ترانہ سنا تو اس فوج سے محبت کے بجائے جو ہے نا، کیا کہوں گا، اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے، ایک تماشا لگایا ہوا ہے کہ کیسے کیسے لوگ آ گئے ہیں اس قوم کے زوال کو سمجھنے کے لیے۔ قدم قدم پہ نشانیاں بکھری پڑی ہیں کہ کہاں ترانے کبھی نور جہاں کی آواز میں، مہندی حسن کی آواز میں، اور بڑے نامور فریدہ خانم سے لے کر زبیدہ اور جانے کتنے لوگ میرے ذہن میں آتے ہیں۔ آج چاہت فتح علی گا رہا ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تماشا لگا رہے ہیں اور فوج کے خلاف کامنٹس لکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کو بہت غور سے دیکھیں۔ جب تک 4 لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے رہیں گے اور 10 سال تک آپ لوگوں نے بھگتنا ہے اور قوم نے بھگتنا ہے، پھر 10 سال کے بعد نیا آ جائے گا، وہ اپنی نئی کہانی لے کر آ جائے گا، پھر 10 سال تباہ ہو جائیں گے۔ بھئی ایک بار معافی مانگ کر اس پارلیمنٹ کو آزاد کر دیں، الیکشن ہونے دیں فیئر، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ جو آپ نے بیج بو دیا ہے 100 سال تک تو کہیں نہیں جاتے، مگر شاید ملک کھڑا ہو جائے۔ پارلیمنٹ پر اعتبار کریں، اس کو چلنے دیں، عدالتوں کو چلنے دیں، گورننس کچھ بڑھنے دیں، کچھ کرپشن کم ہونے دیں۔ یہ جو آپ کی اپنی پراکسیز ہیں، آپ دوسروں کو ماسٹر پراکسی کہہ رہے ہیں، جو آپ نے سیاسی پراکسی بنائی ہوئی ہے، اور جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں لے آتے ہیں، جب تک انہیں وہ نہیں رکیں گے اور ایک آزاد پارلیمنٹ قائم نہیں ہوگی، وہاں فیصلے نہیں ہوں گے، عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا، یہ ملک چل نہیں سکتا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔